मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज हमारा मज़मून होगा पाक रूह और हमारी ज़िंदगी। तो तलावत कलाम पाक सुनते हैं। रोमियो के नाम पौलुस का ख़त 8वां बाब 14वीं आयत। उसमें यूँ लिखा है, इसलिए जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आइए दुआ मांगे। खुदावंद पाक खुदा, तू पाक है। हम तेरी पाकीज़गी को हासिल करना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी को पाक कर, ताकि तेरे पाक कलाम की पाक बातों को बेहतर तौर से अदा कर सकें और सीख सकें। मसीह हमारे खुदावंद के नाम से आमीन। अजीज़ों, अब हम सीखते हैं कि पाक रूह ही वो कुव्वत है जिससे हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी को चलाते हैं। मगर मौजूदा दौर में पाक रूह की बेदारी कम नज़र आती है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक पाक रूह क्या है। क्या हर कोई पाक रूह से मामूर है? क्या हर गैर ज़बान बोलने वाला पाक रूह से मामूर है? क्या मैं पाक रूह से मामूर हूँ? बहुत से सवालात हमारे जहन में जन्म लेते हैं। आज हम सीखेंगे कि पाक रूह का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर हो सकता है और हम जो तब्दीलियाँ पाक रूह से अपनी ज़िंदगी में देखते हैं वो तब्दीलियाँ क्या हैं। अजीज़ों, पाक रूह के बारे में अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत में यूँ लिखता है रसूल, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। पाक रूह वो कुव्वत है जिससे हम दिलेरी से यीशु के गवाह बन सकते हैं। हम घबराते नहीं, मसीह के नाम पर हर दुख उठाने को तैयार हो जाते हैं, यानी दलेर हो जाते हैं। जिस्म पर कंट्रोल करने की कुव्वत देता है ताकि जो जिस्म चाहता है वो ना हो बल्कि जो खुदा चाहता है वो हो। पहला कुरिन्थियों 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ़त कर लेता है। अमाल का मुसन्निफ़ लिखता है 5वें बाब की 32वीं आयत में, और हम इन बातों के गवाह हैं और रूह कुद्दस भी जिसे खुदा ने इन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। वो कौन से अहकामात हैं जिनको मानना बहुत ज़रूरी है? वो चाहता है कि पाक रूह से मामूर हो जाओ, उसे इन अहकामात को मानना ज़रूरी है। नंबर 1, रोज़ाना दुआ करें। नंबर 2, बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें। फिर अपनी ज़िंदगी खुदा के हाथ में दे दें। इन बातों पर अमल करने से आप पाकीज़गी की तरफ बढ़ते जाएंगे।
اور جہاں پاکیزگی ہے وہاں خدا کا روح ہے۔ پاک روح ہماری زندگی میں، ہم روح کی معمولی کا اندازہ غیر زبانوں سے لگاتے ہیں۔ جو شخص بھی غیر زبانیں بولتا ہے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ شخص پاک روح سے معمور ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کلیسیا میں امتیاز کی نعمت کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ جان سکیں۔ غیر زبانیں معمولی کو ظاہر کرتی ہیں۔ پاک روح غیر زبانوں کی شکل میں شفاعت کرتا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ پھر کنتھیوں کو مصنف لکھتا ہے، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں بلکہ خدا سے، اس لیے کہ کوئی اس کی سمجھتا نہیں۔ پاک روح کا کام کیا ہے؟ پاک روح کا کام یہ ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت میں چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں ہیں۔ عزیزو، جسم کے کام کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے، غلطیوں 5 باب اس کی 16 سے 21 تک، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ وغیرہ۔ یہ 15 باتیں پائی جاتی ہیں جسم کے کاموں میں۔ اگر ہم مطالعہ بائبل زیادہ کریں تو ہمیں اور بھی ایسی فہرستیں ملیں گی۔ جب یہ سب جسمانی خواہشات جو ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم اگر ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جن کے بارے بائبل کہتی ہے کہ جسمانی خدا کو خوش نہیں کر سکتے، رومیو 8 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خواہ وہ بلند آواز سے غیر زبان بولے، تو یہ سراسر دھوکہ ہوگا جو ابلیس دے رہا ہے۔ یوحنا 8 باب کی 44 آیت میں لکھا ہے، وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ۔ شیطان کو یعنی ابلیس کو جھوٹوں کا باپ کہا گیا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی روح کے مطابق نہیں گزاریں گے بلکہ جسم کے مطابق گزاریں گے تو ہم دوسرے لوگوں میں مذاق بن جائیں گے۔ لوگ ہم پر ہنسنے لگیں گے کہ یہ شخص روح سے ممور ہے
یہ غیر زبانیں بولتا ہے کیونکہ اس کے کام تو شیطانی ہیں۔ یاد رکھیں ہم زمین کے نمک ہیں، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو یہ کسی کام کا نہیں۔ ہمیں اپنی نمکینی کو قائم رکھنا ہوگا۔ رسول پالوس پہلا کرنتھیوں 13 باب کی پہلی آیت میں فرماتا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھنتا پیتل یا جن جناتی جانچ ہوں۔ عزیزو، غیر زبانیں روح کی معمولی کو ظاہر کرتی ہیں۔ جب آپ کی زندگی مکمل طور پر روح میں مست ہو، اس لیے خادم کو اور کلیسیا کو روحوں کا امتیاز ہونا چاہیے۔ کیا ایک شخص روح کی ہدایت سے بول رہا ہے یا رٹے رٹائے لفظ بول رہا ہے؟ کبھی کبھی ابلیس بھی غیب کا علم استعمال کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں ہم ایک غیب دان روح کا ذکر پڑھتے ہیں جو لونڈی اپنے مالکوں کے لیے نبوت کرتے وقت روپیہ کماتی تھی، لیکن جب خداوند کا خادم پالوس رسول نے حکم دیا کہ یسوع کے نام سے، تو وہ نکل گئی۔ یسوع المسیح ہمیں ایک طریقہ اختیار کرنے کا بتاتا ہے کہ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ جس میں روح کا پھل نہیں، وہ گالیاں نکالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حسد کرتا ہے، غیبت گوئی کرتا ہے، شہوت پرستی کرتا ہے، دوسروں کو فریب دیتا ہے۔ اگر دنیا میں ہمارا چال چلن ٹھیک نہیں، ہمارا لین دین اچھا نہیں، لوگوں سے میل ملاپ اچھا نہیں، ہر روز برے برے منصوبے بناتے ہیں، تو لوگوں کی نظر میں اور خدا کی نظر میں روحانی نہیں بلکہ جسمانی خواہشات کے غلام ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اگر آپ غیر زبان بولتے ہیں تو ضرور بولیں، دعا کریں، کیونکہ روح القدس خود ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ آئیے ہم پاک روح اور اپنی زندگی کا موازنہ کریں۔ اگر خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو یقیناً آپ خدا کے فرزند ہیں، مگر پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں جس سے آپ پر مخلصی کے لیے مہر ہوئی ہے۔ خدا اپنے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے ہمیں توفیق دے کہ ہم روح کی ہدایت و رہنمائی میں چل سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ دعا مانگیں۔ پیارے پاک خدا، شکر گزار ہیں کہ تو نے آج پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم تیری پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی میں تیرا کلام سیکھ سکیں۔ سیکھے کلام کو ہماری زندگی میں بڑھنے کا فضل دے، حاضرین کو برکت دے، مسیح کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر۔
ہمیں زمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے رہے، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کا میر، روح زمین کے ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتا رہے۔